إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ. کوئی زبان خاموش نہ رہے، بواز بلند پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. محبت سے پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. ماشاءاللہ کافی دیر سے آپ سب مشاکان مصطفیٰ نے یہ محفل سجائی، بیٹھے ہیں آپ سب ماشاءاللہ، اور سب نے حاضری لگوائی منقبت کی صورت میں، نعت کی صورت میں. میں بھی حاضری کے طور پہ، اور وہ بھی کسی عام شاعر کی زبان سے نہیں بلکہ جسے دنیا بہو کے نام سے یاد کرتی ہے. تو گویا میرے غوث اعظم وہ پیر ہیں کہ جن کی بارگاہ میں سخی سلطان بہو جیسے کلندر بھی استغاثے کی صورت پیش کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ بغداد کی نشانی کیا ہے، وہ شہر کہاں ہے، تو آپ اپنے الفاظ میں اس کو بیان کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں بغداد شہر دی کہ یو نشانی تے اچیاں لمیاں چیڑا گلے کفنی پاکے مرل سا سنگ فقیران بغداد شہر دے میں ٹکڑے منگے سا. اب صاحب آپ کے ساتھ تک آگے بل دے میں ٹکڑے منگے سا تے کر سا میرا میرا آپ بات ختم نہیں کرتے، آگے کہتے ہیں سن فریاد اے پیران دیا پیرا تے عرض سنی کن تر کے بیڑا اڑیا وچ خبراں
ललाइक सद वाजिब एहतराम इंतहाई इज्जत के लायक हाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह इंतहाई मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आपकी इस मस्जिद के इमाम व खतीब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद ज़ुहैब कादरी साहब कि जिन्होंने माशाअल्लाह ये खूबसूरत महफिल का एहतमाम किया और यकीनन अहले मोहल्ला इनके साथ मुआविनीन उस्मान भाई और दीगर जो आप अहले मोहल्ला हैं, अल्लाह आप सबको दानैन की सआदतें अता फरमाएं। देखें मेरा रब अपने उन बंदों पे खुश होता है कि जो उसके प्यारे बंदों का जिक्र करते हैं। आप माशाल्लाह मस्जिद में बैठे हैं, इस टाइम तक क्या कर रहे हैं? अल्लाह के प्यारों का जिक्र कर रहे हैं। तो कब ये दुनिया का भी उसूल है ना, जब बंदा किसी के प्यारे का जिक्र करता है तो बंदा खुश हो जाता है। तो मुझे बताओ गौसे आजम मेरे रब के प्यारे हैं, जब हम अल्लाह के घर में बैठकर गौसे आजम का जिक्र करेंगे मेरा रब खुश हो जाएगा। याद रखें दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी को दुनियावी नेमतें अता फरमाई, किसी को रूहानी नेमतें अता फरमाई। दुनियावी नेमतों में से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी को खास नहीं किया, वो मोमिनों को भी अता फरमाई, काफिरों को भी अता फरमाई। जैसे मालो दौलत है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने काफिरों को भी दिया, मोमिनों को भी अता किया। जैसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कदर नबी हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें बादशाह अता फरमाई। ये दुनियावी नेमत है, लेकिन इसके साथ साथ यही बादशाह अल्लाह ने फिरौन को भी अता की, हामान को भी अता की, नमरूद को भी अता की। लेकिन वो बदबख्त इस दुनियावी नेमत के पीछे अपने रब को भूल गए और खुद रब होने का दावा कर दिया। लेकिन अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं वो दुनियावी नेमत के साथ साथ अपने रब का शुक्र अदा करते हैं, और मेरा रब उस दुनियावी नेमत पे उन्हें रिज़्क भी अता फरमाता है और उनका दर्जा भी बुलंद फरमाता है और उनका जिक्र आम भी होता रहता है, यानी उनको हमेशा याद रखा जाता है। देखें दुनियावी नेमतें, और कुछ नादान ऐसे होते हैं कि जो फकत दुनियावी नेमतों को देख के उनके पीछे भागे फिरते रहते हैं, लेकिन अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनको अल्लाह रूहानी नेमतें अता फरमाता है। जब कभी भी उन रूहानी नेमतों में से उन्हें किसी एक नेमत की भी चमक भी आ जाती है, फिर वो सारी जिंदगी उनके सामने दुनियावी नेमतें कुछ हैसियत नहीं रखती, कोई वक़्त नहीं रखती। उनके सामने एक ये होता है कि हमारा रब राजी हो जाए, ऐसा काम करें कि जिससे हमारा रब राजी हो जाए। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने ऐसे बंदों को जब वो रूहानी नेमतें अता फरमाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें अपने करीब कर लेता है, उन्हें अपना महबूब बना लेता है। अब जब अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों में से अपने बंदों को करीब करता है, तो ये कुर्ब के और करीब करने के कई दर्जे हैं, जिनमें से महबूबियत का एक दर्जा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर ईमान वाले को अता फरमाया। कहते सुभान अल्लाह। यानी महबूबियत के 4 दर्जे हैं, उन 4 दर्जों में से पहला दर्जा तो अल्लाह ने हर ईमान वाले को अता फरमाया, हर मोमिन को अता फरमाया। वो दर्जा क्या है? वो दर्जा ये है कि अल्लाह जिससे प्यार करता है उसे ईमान की दौलत अता फरमा देता है। यानी ये मुझ पे भी करम हुआ, आप पर भी करम हुआ कि आप सब ईमान हैं, मोमिन हैं, अल्लाह ने आपको ईमान अता फरमाया। ये महबूबियत का पहला दर्जा है। हाँ, अल्लाह जिससे मोहब्बत का इरादा ना करे उसे ईमान की दौलत अता नहीं करता, अल्लाह ईमान की दौलत अता करता ही उसको है जिससे वो प्यार फरमाता है। ये पहला दर्जा तो मुझे भी आप सबको भी है, लेकिन इस दर्जे से बढ़कर अल्लाह फिर अपने इन मोमिनों में से कुछ बंदों को खास कर लेता है, जिनको फिर वो दर्जा अता फरमाता है। और वो दर्जा क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों में से, मोमिनीन में से फिर अपने उन बंदों को खास कर लेता है जिन्हें अपना खास कुर्ब अता फरमाता है, उन्हें विलायत अता फरमा देता है, वो अल्लाह के वली बन जाते हैं। और फिर इन दर्जों में से एक खास दर्जा फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन
اپنے بندوں میں سے جب جس پر چاہتا ہے کرم نوازی فرماتا ہے، وہ انبیاء کا درجہ ہے۔ اللہ نے انبیاء کو، اور نبوت ایسی چیز ہوتی ہے، یہ کسبی نہیں ہوتی ہے، یہ وحی ہوتی ہے، اللہ رب العالمین جس پہ کرم نوازی فرماتا ہے نبوت کے لیے چن لیتا ہے۔ اللہ نے محبوبیت کے درجے میں جو اولیاء سے اوپر درجہ رکھا وہ انبیاء کا درجہ رکھا ہے، انبیاء کو اپنے قریب کیا ہے۔ لیکن اب انبیاء کا دروازہ تو بند ہو گیا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہے، آپ کے بعد تو کسی نبی نے آنا نہیں ہے۔ اور پھر نبیوں میں سے اللہ رب العالمین نے جسے اور قرب عطا فرمایا وہ میرے اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی۔ اللہ نے وہ قرب خاص جو کسی اور کو نہیں عطا فرمایا وہ امام الانبیاء کو عطا فرمایا۔ تو اللہ جو اپنے بندوں کو، خاص بندوں کو جو وہ ولایت کا تاج پہناتا ہے، ولی بنا لیتا ہے، ان میں سے دوسرا درجہ میں نے جو آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اچھا، اب ولی کون ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کرامات بیان کر دی جائے، ہمارا ایمان ہوتا ہے اس پر کہ کرامات جو ہیں وہ اللہ کے ولیوں سے صادر ہوتی ہیں اور ماننی چاہیے، لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ولایت ہے کیا، ولی ہے کیا، ولی کے درجے کتنے ہیں، ولایت کتنی قسم کی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین جب اپنے بندوں میں سے خاص بندوں کو چنتا ہے نا جی ولایت کے لیے، اس کے بھی درجے ہیں، ولایت کے بھی درجے ہیں۔ کچھ ولایت وہ ہوتی ہے کہ بچہ ماں کی گود میں آتا ہے رب کا ولی ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں مادر زاد ولی، پیدائشی ولی ہوتا ہے، یعنی وہ اپنی ماں کی گود میں آتا ہی ہے کہ اللہ رب العالمین اسے ولایت کا تاج بنا دیتا ہے، وہ میرے رب کا ولی ہوتا ہے، خاص بندہ ہوتا ہے، عام بندوں سے خاص ہوتا ہے۔ اچھا، اس کی مثال قرآن سے دے دوں، قرآن سے مثال دے دوں کہ مادر زاد ولی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی جان حضرت حنا رضی اللہ عنہا منت مانی، بولیں منت مانی، یا اللہ مجھے بیٹا عطا کر، مجھے بیٹا دے، کیا دے؟ بیٹا۔ اچھا، منت کیا مانی؟ یا اللہ جب تو مجھے بیٹا دے گا نا میں بیت المقدس کے لیے اس کو وقف کر دوں۔ ہوا کیا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت حنا کو بیٹی عطا کر دی، سبحان اللہ، کیا کر دی؟ بیٹی۔ تمنا کیا تھی؟ بیٹا۔ منت کیا مانی تھی؟ بیٹے کی، لیکن گود میں کیا آ گئی؟ بیٹی۔ اللہ نے فرمایا میری بندی پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، اس لیے کہ تیری خواہش تھی کہ بیٹا ہو، بیٹا ہو، لیکن میں نے تجھے بیٹی عطا کر دی، لیکن اے میری بندی پریشان نہ ہو، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، فرمایا یہ تیرے اس بیٹے کی طرح بیٹی نہیں ہے جس کی تو تمنا رکھتی تھی، بلکہ یہ اس سے بھی اعلیٰ ہے۔ یہ جو بیٹی میں نے عطا کی ہے اس کا کسی مردوں سے مقابلہ نہیں ہے، کسی بچے کی ذات سے مقابلہ نہیں ہے۔ یا اللہ تم نے کرم نوازی فرمائی ہے، بیٹی عطا کر دی ہے، میں نے تو منت مان رکھی ہے لیکن میں اب بیٹی کو وقف کر دیتی۔ اچھا، بیٹی حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں ہے، کیونکہ آپ کے وہ خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے بیت المقدس میں حضرت زکریا علیہ السلام آپ کی کفالت میں حضرت مریم رضی اللہ عنہا تھی۔ اب جب حضرت مریم رضی اللہ عنہا جس حجرے میں آپ اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی، حضرت زکریا جب اس حجرے میں آئے تو دیکھا کہ حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل ہیں۔ ویسے ہی بندہ حیران ہو جاتا ہے، ابھی اس موسم میں قاری صاحب آپ کے پاس آم آ جائیں، میں کہوں گا نا آگے کہ قاری صاحب ویسے آپ نے لائے کہاں سے ہے؟ یعنی میں ٹیکسلا بازار تک پھر کے آ گیا ہوں، مجھے آم نہیں ملے، لیکن آپ کے پاس آم پڑے ہوئے ہیں، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ بھئی حیرت والی بات ہے یا کہ نہیں ہے؟ تو حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی حیرت اسی لیے ہوئی کہ جب وہ مریم کے حجرے میں آئے تو بے موسم پھل پائے، بے موسم پھل پائے، یعنی ان پھلوں کا موسم نہیں تھا۔ جب پھلوں کو دیکھا سوال کر دیا، پوچھ لیا، یا مریم ورنہ لکی ہاذا، اے مریم یہ کہاں سے لاتی ہو، یہ پھل کہاں سے لاتی ہو؟ اب جو حضرت مریم نے جواب دیا، حضرت مریم اللہ کی نیک بندی ہے، ٹھیک ہے، ابھی بچپن ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے وہ کمال عطا فرما دیا ہے کہ جسے اللہ رب العالمین بچپن میں ہی اپنے قرب کے لیے چن لیتا ہے۔ اللہ کی نیک بندی ہے،
اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ کہاں سے آئے؟ اللہ اکبر، اللہ کی نیک بندی جواب دیتی ہے قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اب سے کہنا سبحان اللہ۔ یہ پھل کہاں سے لے کے آئی ہے؟ بے موسم پھل تیرے پاس میں دیکھ رہا ہوں۔ حضرت مریم کہتی ہیں یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اس لیے کہ بے شک میرا رب وہ ہے، میرا اللہ وہ ہے، میرا پروردگار وہ ہے جس کو وہ رزق دیتا ہے بغیر حساب کے عطا فرماتا ہے۔ یہ تو میں نے قرآن سے آپ کو مثال دی ہے کہ مادر ذات ولی کیا ہوتا ہے، یعنی پیدائشی ہی اللہ کے برگزیدہ بندی تھی وہ حضرت مریم رضی اللہ عنہ۔ اور اگر ایک اور مثال کیا آپ کو سنا دوں تو محبت سے کہہ سبحان اللہ۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، جو بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد ہیں، پیر و مرشد ہیں۔ لیکن جب آپ پیدا ہوتے ہیں، کون؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو والدہ آپ کو لے جاتی ہیں خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں کہ آپ میرے بچے کو قرآن پڑھائیں، میرے بچے کو تعلیم دیں، تعلیم دیں۔ آپ تعلیم کے لیے تختی لکھنا ہی چاہتے ہیں کہ غیر سے آواز آتی ہے غریب نواز تو نے تختی نہیں لکھنی ہے، اس کی تختی لکھنے کے لیے ہم نے کسی اور کو چن لیا ہے۔ اور وہ کون ہے؟ وہ قاضی حمید الدین ہے جو ان کی تختی لکھنے کے لیے آ رہے ہیں، ان کو پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں۔ اللہ جب قاضی حمید الدین آپ کے پاس تشریف لائے، کہا بچے پڑھو۔ جی کیا پڑھو؟ اس نے کہا پڑھے الف لام میم۔ نے کہا یہ سپارہ تو مجھے آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کون ہے؟ بچپن ہے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، ابھی بچپن ہے اور بچے پڑھ الف لام میم، حضور آگے پڑھائیں یہ تو مجھے آتا ہے۔ دوسرا سپارہ پڑھ، حضور یہ بھی مجھے آتا ہے۔ حتیٰ کہ 14 سپارے پڑھ دیے۔ میں بچے انہیں کہا جی حضور اگر مجھے پڑھانا ہی ہے تو پڑھائیں پھر سبحان الذی یسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ آپ نے فرمایا بچے اتنا تو بتا یہ 14 سپارے تم نے کہاں پڑھے ہیں؟ سبحان اللہ، یہ کہاں پڑھے ہیں؟ میں نے کہا نا مادر ذات ولی ہوتے ہیں کچھ اللہ کے مخصوص بندوں میں سے جنہیں اللہ اپنے قرب کے لیے بچپن ہی سے چن لیتا ہے۔ ان میں سے ایک نام خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے کہ جو ماں کی گود میں آئے 14 سپارے یاد تھے۔ پوچھا قاضی حمید الدین صاحب نے کہ یہ تو بتائیں بچے کہ یہ سپارے کہاں یاد کیے ہیں؟ اس نے کہا جی وجہ یہ ہے کہ میری ماں کو 14 سپارے یاد تھے۔ جی میری ماں کو 14 سپارے یاد تھے اور میں جب ماں کے پیٹ میں تھا میں نے اپنی ماں کے دل کی طرف نظر کی ہے اور میں نے اپنی ماں کے دل ہی سے وہ 14 سپارے یاد کر لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اللہ اکبر۔ جب ماں اتنی عظیم ہو تو پتر پھر آگے اتنے عظیم خواجہ قطب الدین جیسے پیدا ہوتے ہیں۔ آج وہ مائیں نہیں ہے، وہ مائیں کیا تھی؟ بیٹے کو لوری تھی لوری دیتی تھی تو رب کا قرآن پڑھ کے سنایا کرتی تھی، رب کا قرآن پڑھ کے سناتی تھی۔ خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری ماں نے جب بھی کبھی مجھے دودھ پلایا ہے، دودھ پلانے سے پہلے میری ماں نے وضو کیا ہے، وضو کرنے کے بعد مجھے دودھ پلایا ہے۔ مجھے بتائے کہ جب اس اللہ کے ولی کی ماں جب دودھ پلانے کے لیے بھی پہلے وضو کرتی ہے تو اس کا بیٹا کتنا حسین ہوگا، کتنے کمال والا ہوگا۔ یہ وہ فرید الدین گنج شکر ہیں۔ اور جب پیر کی یہ شان ہے تو مرید کی کیا شان ہوگی؟ یا پیر کا مقام دیکھیں کہ بچپن میں ہی سے اللہ کے ولی اور خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نام میرے ذہن میں آ ہی گیا ہے تو فرید الدین کی ایک اور بات سن لیں، کیونکہ ولیوں کا تذکرہ ہے، اللہ کے پیاروں کا ذکر خیر ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ایک دن جا رہے تھے، سامنے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک بوڑھی خاتون ہے جو چکی پیس رہی ہے۔ ہم نے تو شاید وہ زمانہ نہیں دیکھا لیکن جو میرے بوڑھے بزرگ بیٹھے ہیں انہوں نے شاید وہ زمانہ دیکھا ہوگا، ہاتھ والی چکی والا، ٹھیک ہے۔ وہ سامنے چکی پھیر رہی تھی،
فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ مائی چکی پھیر رہی ہے اور آپ کو پتہ ہے اس چکی کے 2 پتھر ہوتے ہیں اور ایک کلی ہوتی ہے، دانے ڈالتی ہے نیچے سے آٹا بن کے نکلتا ہے۔ ہائے ہائے، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ منظر دیکھا تو نظر بڑی دور چلی گئی، رونا شروع ہو گئے، رونا شروع ہو گئے۔ ہائے ہائے، وہ جو خاتون تھی وہ بھی عام خاتون نہیں تھی بلکہ رب کی ولیہ تھی۔ جب فرید الدین کو روتے ہوئے دیکھا نا، انہوں نے کہا بابا جی ادھر میرے قریب آئے، کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا دیکھ اے نیک بندی، 2 پتھر ہیں، ایک اوپر ہے ایک نیچے ہے، تو دانے ڈالتی ہے، جو ان پتھروں کے بیچ میں آ جاتا ہے وہ پس جاتا ہے، وہ آٹا بن جاتا ہے۔ ہائے ہائے، نظر کہاں گئی؟ کہا ہے نیک بندی دیکھنا، ایک آسمان ہے ایک زمین ہے، مالک اللہ ہے، اگر وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے چاہے تو ان کو ملا دے، ہم پس جائیں، آٹا بن جائے۔ لیکن وہ نیک خاتون اللہ کی ولیہ تھی، پہچان گئی کہ ولی اللہ کہاں پہنچ گئے، فرمایا فرید الدین تو پریشان نہ ہو، ادھر آ میرے قریب آ۔ اس مائی نے کیا کیا؟ وہ اوپر والا پتھر اٹھا دیا اور آپ جانتے ہیں کچھ دانے کلی کے ساتھ بچ جاتے ہیں، کچھ دانے کلی کے ساتھ بچ جاتے ہیں۔ اس نے کہا فرید الدین تو پریشان نہ ہو، اگر رب نے کبھی آسمان اور زمین کو ملا بھی دیا ہے لیکن کچھ ایسے اللہ کے پیارے ہوتے ہیں جن کو اللہ بچا لے گا، جن کو اللہ بچا لے گا۔ کہ جس طرح تو دیکھ رہا ہے یہ دانے کلی کے ساتھ ہیں، کچھ پیارے ہوتے ہیں جو بچ جاتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں جو پس جاتے ہیں۔ پستے وہی ہیں جو میرے رب سے دور ہوتے ہیں اور بچتے وہی ہیں جو میرے رب کے قریب ہوتے ہیں۔ اور میرے رب کے قریب کون لوگ ہیں؟ ایک تو میں نے مثال دی ہے کہ اللہ کرم نوازی فرماتا ہے، بچپن میں ہی ان پر اکرام نوازی فرما دیتا ہے، کرم نوازی فرما دیتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جن کو بہت زیادہ عبادت نہیں کرنی پڑتی، تھوڑی سی عبادت بھی میرا رب کرم نوازی فرما دیتا ہے۔ اس کی مثال بھی قرآن سے سن لیں، اس کی مثال قرآن سے کہ اتنی زیادہ انہوں نے عبادت نہیں کی ہوتی لیکن اللہ کرم نوازی فرما دیتا ہے۔ اللہ جب چاہے جس کو چاہے جب چاہے عطا فرما دے، عطا فرما دے۔ لیکن پتہ ہے اللہ دین کی دولت اسی کو عطا فرماتا ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فقیہ صاحب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ المستدرک علی الصحیحین کے اندر یہ حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ اللَّهَ لَيُؤْتِ دنیا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ دنیا اس کو عطا فرماتا ہے، من لا يحب من يحب ومن لا يحب، اللہ دنیا اس کو عطا فرماتا ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے اور دنیا اس کو بھی عطا کر دیتا ہے جس سے وہ پیار نہیں کرتا۔ لیکن اگلی بات جو آپ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں وَلَا يُؤْتِ الدِّينَ إِلَّا مَن يُحِبُّهُ، لیکن اللہ دین اسی کو عطا فرماتا ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے، جس سے وہ پیار کرتا ہے۔ مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ۔ ماشاءاللہ قاری صاحب علماء کرام، یہ خوبصورت گلدستہ، یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ نے ہم پہ کتنی کرم نوازی کی، ہمیں کہاں سے چنا، مدرسے میں گئے اور مشقتیں برداشت کر کے اور استادوں سے تعلیم حاصل کر کے، اور یہ اس کے پیچھے کرم نوازی میرے رب کی ہے۔ اگر ہم ہمیشہ اپنے رب کا اس بات پہ شکر ادا کرتے رہیں، یہ بھی کم ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے دنیا سے چنا اور اپنے دین کے لیے وقت، اپنے دین کی سمجھ عطا فرما دی۔ من یرد اللہ بخیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ دنیا تو ہر ایک کو مل جاتی ہے، دنیا کافر کے پاس بھی ہے، مال و دولت کافر کے پاس بھی ہے، لیکن ایمان کی دولت اور اللہ کی محبت جو ہے وہ صرف دیندار لوگوں کے پاس ہے۔ سبحان اللہ، یعنی دین اللہ اسے عطا فرماتا ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے۔ تو اللہ نے دین کیسے عطا کیا کہ کچھ لوگوں کو اتنی زیادہ مشقت نہ کرنا پڑی کہ اللہ رب العالمین نے دین کی سمجھ بھی عطا فرما دی، ایمان کی دولت بھی عطا فرمائی اور اپنا خاص قرب بھی عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں جب فرعون اس پتے مقابل تھا، فرعون جب موسیٰ علیہ السلام کوئی رب کا معجزہ دکھاتے، فرعون کہتا یہ جادو ہے، یہ کیا ہے؟ وہ بولیں جادو۔ آخرکار اس نے جادوگروں کو بلا لیا، مقابلے کے لیے کیا کیا؟ جادوگروں کو بلا لیا۔
ایک طرف جادوگر ہیں، ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں۔ جب جادوگر سامنے آئے نا، دنیا دیکھ رہی ہے کہ آج مقابلہ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ فرعون نے یہ کہا تھا کہ یہ جادوگر ہیں، اور جادوگروں کو بلا لیا کہ مقابلہ کرو اس سے۔ اچھا وہ جادوگر جو تھے نا، وہ جب قریب آئے نا، انہوں نے ایک بات کی، اور یہ بات میرے رب کو بڑی پسند آئی۔ بندہ دین جتنا بھی پڑھ لینا، اگر بندے کے اندر ادب نہیں ہے، وہ دین کسی کاری نہیں ہے۔ اور ادب ہے، کم علم ہے لیکن ادب زیادہ ہے، میرا رب کا وہ برگزیدہ بندہ ہوتا ہے۔ وہ جادوگر تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے لگے کہ پہلے آپ اپنا کرتب دکھائیں گے، اپنا جادو دکھائیں گے، یا ہم پہلے دکھائیں گے؟ اللہ یہ وہ پہلے کر بھی سکتے تھے، پہلے وہ خود بھی جادو دکھا سکتے تھے، لیکن پوچھنے میں ادب تھا، پوچھنے میں ادب تھا، پوچھ لیا کہ پہلے آپ کریں گے یا ہم کریں۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اجازت دے دی، فرمایا کہ پہلے تم جادو دکھاؤ، اپنا کیا دکھانا چاہتے ہو؟ انہوں نے رسیاں ڈالی، وہ سانپ بن گئے، رسیاں زمین پہ ڈالی، وہ سانپ بن کے چلنا شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، اژدہا بن گیا جو ان کے سانپوں کو بھی اپنے اندر نکل گیا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، وہ سمجھ رہے تھے یہ جادو ہے، فرعون سمجھ رہا تھا یہ جادو ہے، لیکن جب جادوگروں کے سامنے جب موسیٰ علیہ السلام کا عصا زمین پہ آیا، اژدہا بنا اور ان کے سانپوں کو نگل لیا، جادوگر سمجھ گیا یہ جادو نہیں ہے، یہ خاص اللہ کی کرم ہے، یہ معجزہ۔ وہ سمجھ گئے اور سمجھ گئے، اپنے سر سجدے میں رکھ دیے، اپنے سر۔ کتنے پرانے یار کفار تھے، کب سے وہ بھٹکے ہوئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ایک جھلک دیکھی، ایک لمحے کے لیے صحبت میسر آئی، اور جلیل القدر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میسر آئی تو انعام کیا ملا کہ سر سجدے میں رکھ دیا اور پکارنے لگے۔ کیا پکارنے لگے؟ اللہ اکبر۔ وہ جادوگر کہنے لگے وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ۔ اپنے سر سجدے میں رکھ دیے، وہ جادوگر سارے کے سارے سجدے میں چلے گئے اور پکار کے کہنے لگے اے موسیٰ، اے ہارون کے رب، ہم موسیٰ علیہ السلام کے رب پر بھی ایمان لاتے ہیں، ہارون کے رب پر بھی ایمان لاتے ہیں نا، ہم ایمان لے آتے ہیں نا۔ اور اگلی بات سنو، سر سجدے میں رکھ دیے لیکن اٹھائے کب؟ اٹھائے، اٹھاؤ تفسیر خازن، تفسیر کبیر، سورہ طٰہٰ کی تفسیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے سر سجدے میں رکھے نا جی، انہم لم یرفعوا رؤوسہم، انہوں نے اپنے سر نہیں اٹھائے، اپنے سر نہیں اٹھائے۔ کیا دیں سبحان اللہ، سر سجدے میں رکھ دیے، ابھی سجدے میں گرے ہیں لیکن اٹھ نہیں رہے، پیشانیاں اٹھا نہیں رہے۔ انہم لم یرفعوا رؤوسہم، انہوں نے اپنے سر سجدے سے نہیں اٹھائے، کب تک نہیں اٹھائے؟ حتی رأوا الجنۃ والنار، انہوں نے اپنے سر اس وقت تک نہیں اٹھائے جب تک انہوں نے جنت اور دوزخ کو نہ دیکھ لیا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے، ایمان کی دولت نصیب ہوئی، سجدے میں چلے گئے، لیکن مقام کیا ملا؟ اللہ کا وہ خاص قرب ملا کہ زمین پہ پیشانی کہاں ہے؟ ابھی زمین پہ ہیں لیکن زمین پہ جنت کا معائنہ بھی کر رہے ہیں اور دوزخ کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ بلکہ وکیلہ سے ایک اور قول بیان ہوتا ہے، ایک اور قول بیان ہوتا ہے، یہ ہے انہم لما سجدوا، کہ جب وہ سجدے میں گرے رآہم اللہ، اللہ نے ان کو دکھا دیا، فی سجودہم، ان کے سجدے میں اللہ نے ان کو دکھا دیا۔ کیا دکھا دیا؟ کیا دکھا دیا؟ منازلہم، اللہ نے ان کو ان کی منازل دکھا دی، ان کے رتبے اور مقام کی وہ جگہ دکھا دی۔ کون سی؟ التی یسیرون الیہا فی الجنہ، اللہ نے وہ مقام ان کو دکھا دیا کہ جب وہ جنت میں پہنچیں گے تو جو مقام ان کو میرے رب نے عطا کرنے تھے اللہ نے پہلے ہی ان کو دکھا دیے۔ سجدے میں ہی اللہ نے ان کو وہ
مجھے بتاؤ کتنی مشقت کرنا پڑی، نماز انہوں نے نہیں پڑھی، روزہ انہوں نے نہیں رکھا، آج زکات وہ نہیں کی، چند لمحے کے لیے آئے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں، ادب کی بات کی کہ پہلے آپ جادو دکھائیں گے یا پہلے ہم دکھائیں؟ رب کو یہ ادا بڑی پسند آئی، اللہ نے ایمان کی دولت بھی عطا فرما دی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، آپ صحبت کی بڑی پیاری بات، اس میں آپ اپنی تفسیر نور العرفان میں ذکر کرتے ہیں، انہی جادوگروں کا ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تھوڑے سے لمحے میں ایمان کی دولت بھی عطا ہو گئی اور صحابیت کا رتبہ بھی مل گیا، اور موسیٰ علیہ السلام صحابیت کا رتبہ بھی مل گیا، اور فرعون دھمکیاں دینے لگا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، شہادت بھی مل گئی، مقام اور مرتبہ یہ ملا کہ صحبت کے لیے اللہ نے وہ انعام و اکرام کیا جو کسی اور بندے کو عطا نہیں کیا، تو پتہ چلا نا کسی خاص نیک بندے کی صحبت اتنا رنگ لے آتی ہے کہ بندہ کچھ نہ بھی کرے لیکن اللہ اس پہ کرم نوازی فرما دیتا ہے۔ اس لیے تو رومی کشمیر کہتے ہیں چنگے بندے دی صحبت یارو تے جویں دکانے اتارا سودا لئیے یا نہ لئیے بھلے آنے ہزارا، بندہ کسی خوشبو والی دکان پہ چلا جائے نا تو بندہ خوشبو نہ بھی لے گا لیکن اس سے کیا ہوتا ہے، خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ تو جب بندہ کسی نیک بندے کی صحبت میں بیٹھ جاتا ہے نا، اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے اندر سے اولیاء اللہ کی محبت کو کم کیا جا رہا ہے اور دور کیا جا رہا ہے اولیاء اللہ سے۔ اور پھر ایک بات مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمیں اولیاء اللہ کی پہچان یہ نہیں ہے کہ ولی ہوتا کون ہے، ولی ہے کون، اور ہم ہر کسی چرسی بھنگی کی ناول پاؤں بھی چوم رہے ہوتے ہیں، ہاتھ بھی چوم رہے ہوتے ہیں، سب کچھ چوم رہے ہوتے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہے کہ حقیقتاً اللہ کا ولی ہے بھی ہے یا کہ نہیں ہے، اور خاص جو اللہ کے ولی ہیں ان کی پہچان ہی ہم نے بھولا دی ہے۔ بھائی دو لوگوں کو مجھے یہ بتاؤ نا کہ ہمیں خالص شہد اور نقلی شہد کرنا تو آتا ہے، ہمیں پتہ ہے نشانیاں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ خالص شہد کی نشانی ہے، یہ نقلی شہد کی نشانی ہے، یہ خالص گھی ہے، یہ نقلی گھی ہے، لیکن پہچان نہیں رہی تو ایک بات کی پہچان نہیں کہ خالصتاً اللہ کا ولی کون ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے بات ہی ختم کیا، فرماتے ہیں خالصتاً اللہ کا ولی ہے کون؟ فرمایا ولی وہ ہے جس کے چہرے کو تم دیکھو تمہیں خدا یاد آ جائے، چہرے کو دیکھو فقط تمہیں خدا یاد آئے، یہ حقیقتاً کیا ہے اللہ کا، اور جو ویسی ہوا میں اڑتا پھرے اور تو کہہ رہے یہ اللہ کا ولی ہے، نہ فقط کرامت نہ دیکھ، استقامت بھی دیکھ کہ شریعت پر۔ مفتی صدر الافاضل مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ولایت کی نشانیاں بیان فرماتے ہیں، پہلی نشانی یہ ہے کہ صحیح العقیدہ ہو، جی کیا ہو، صحیح العقیدہ ہو، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ فرائض کو بجا لاتا ہو وقت پر، فرائض۔ اور یہ کیا ہوتا ہے، پیر صاحب کیا ہے جی، ہمارے پیر صاحب بڑے پہنچے ہوئے ہیں جی، کیا ہے پیر صاحب پہنچے ہوئے ہیں، کبھی مغرب کی نماز میں کبھی فجر کی نماز میں نظر تو نہیں آئے، اور نہیں جی آپ چھوڑیں، آپ نمازوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ہمارے پیر صاحب ایسے پیر صاحب ہیں، اللہ اکبر، کیا ہے جی، فجر جا کے بغداد میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، عشاء جا کے مدینے میں پڑھتے ہیں، تو بندہ پوچھے جی پیر صاحب کھانا کہاں کھاتے ہیں، کھانا استانے میں کھا رہے ہیں، کھانا پاکستان میں کھا رہے ہیں، اور مرید صاحب بتا رہے ہیں جی پیر صاحب نماز کہاں پڑھتے ہیں، بغداد میں جا کے پڑھتے ہیں۔ او خدا کے بندو، او کوئی عقل کے ناخن لو، کوئی اپنے اندر عقل و شعور ہو، موجودہ جو زمانہ ہے یہ پڑھا لکھا دور ہے، یہ ایسی للی تللی باتیں نہ کرو، کوئی دلیل دو کہ واقعی اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ واجبات نماز ادا کرتا ہے اور سنتوں کی پیروی کرنے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، معرفت الہی سے اس کا دل منور ہوتا ہے، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا چلنا جو ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، وہ سنتا بھی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے سنتا ہے، وہ بولتا بھی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے بولتا ہے، یہ اولیاء اللہ کی نشانی ہے، اور جو قرآن میں اللہ کی اولیاء اللہ کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، یعنی کبھی ہم قرآن کو کھول کر بھی دیکھ لیں کہ قرآن میں اللہ کے ولیوں کی کیا نشانیاں بیان کی گئی ہیں کہ حقیقتاً ولی ہوتا کون ہے، اللہ اکبر۔
اللہ رب العالمین نے جو اپنے نیک بندوں کی نشانیاں بیان کی ہیں ان میں سے ایک نشانی یہ بیان کی ہے کہ وہ ایمان والے ہوں گے اور تقوی والے ہوں گے. سبحان اللہ. وہ ایمان والے ہوں گے اور تقوی والے ہوں گے. اللہ اکبر. میرا رب فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون. نشانی ہوگی ایمان والے ہوں گے, سبھی ایمان ہوں گے. پتہ چلا کافر اللہ کا ولی نہیں بن سکتا, اللہ کا ولی وہی بن سکتا ہے جو صاحب ایمان ہو, جو مومن ہو, اور مومن وہی ہوتا ہے جو صحیح العقیدہ ہو. وہ کیا ہو؟ صحیح العقیدہ ہو, وہی مومن ہوتا ہے. فرمایا نشانی یہ ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون, وہ پرہیزگار ہوں گے, وہ متقی ہوں گے. یا اللہ تیرے نیک بندوں کی کوئی اور نشانی ہو. اللہ رب العالمین فرماتا ہے پڑھو میرا قرآن, میرے نیک بندوں کی اور بھی بہت نشانیاں ہیں نا. مولا کیا نشانی ہے؟ میرا رب فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. وہ سب ایمان وہ تقوی والے ہوں گے, لیکن میرے بندوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے نا کہ جب وہ زمین پہ چلتے ہیں بڑی عجز و انکساری کے ساتھ چلتے ہیں. یمشون علی الارض ہونا, اور جب کبھی جاہل ان سے مخاطب قالوا سلاما, وہ انہیں سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں. مولا تیرے بندوں کی کوئی اور نشانی بھی ہے. میرا رب فرماتا ہے ہاں جو میرے نیک بندے ہیں ان کی ایک نشانی یہ ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. میرے بندوں کی نشانی یہ ہے کہ جب ساری مخلوق سو رہی ہوتی ہے, جو میرے نیک بندے ہوتے ہیں وہ مصلی بچھا کے اپنی راتیں کبھی سجدوں میں گزار دیتے ہیں, کبھی قیام میں گزار دیتے ہیں. کبھی سجدے میں کبھی قیام. یہ ہوتے ہیں اللہ کے ولی, یہ ہوتے ہیں اللہ کے. اور یہ ساری کی ساری نشانیاں سیدی غوث اعظم جن کی 11ویں منا کے بیٹھے ہو نا. ہم غوث اعظم کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے پیارے ہیں. اللہ کے ولیوں کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے. کیا نشانی ہوتی ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے, کیا ہوتا ہے اللہ انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے. اللہ ان سے محبت کرتا ہے, اور فقط ان سے محبت نہیں کرتا ہے, انہیں محبوب نہیں بناتا, بلکہ وہ ایسا محبوب بناتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں بھی ان کی محبت ڈال دیتا ہے. آج بچے کے دل میں سیدی غوث اعظم کی محبت ہے. یہی تو وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین غوث اعظم سے پیار کرتا ہے. اللہ اپنے بندوں کے سینوں میں اسی کی محبت ڈالتا ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے. اور میرا رب سیدی غوث اعظم سے پیار فرماتا ہے, پیار کرتا ہے. اور یہ محبت ہی تو ہے. اور کیسی محبت ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کو پھر وہ انعام و اکرام عطا فرماتا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ خبردار کہ بے شک جو اللہ کے اولیاء ہیں نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. فرمایا کہ جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ یہ غمگین ہوں. اللہ رب العالمین نے وہ انعام و اکرام عطا فرمائے گا کہ کل نور کے ممبر ان کے لیے بچھائے جائیں گے. نور کے ممبر بچھائے جائیں گے جس پہ اللہ کے اولیاء جلوہ افروز ہوں گے, تشریف فرما ہوں گے. اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے, اللہ رب العالمین فرماتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو میرا نیک بندہ ہوتا ہے نا, جو میرے ولی ہوتے ہیں, میں ان کو یہ انعام و اکرام عطا فرماتا ہوں کہ جب زمین پہ بیٹھ کے وہ قسم بھی اٹھا لیں تو میں رب ان کی قسموں کو پورا کرتا ہوں. میں رب ان کی قسموں کو پورا کرتا ہوں. جب وہ قسم اٹھا لیں کسی بات پر تو میں رب العالمین
اپنے اولیاء اللہ کی بات کو موڑتا نہیں بلکہ ان کی جولیوں کو بھر دیتا ہوں. اللہ وہ انعام و اکرام عطا فرماتا ہے اور ولیوں کی سرداری سیدی غوث اعظم کو اللہ نے عطا فرمائی ہے. آپ کو عطا فرمائی. آپ ولیوں کے سردار ہیں اور اپنے مریدوں کے غمخوار ہیں. کیسی غمخواری ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میرا مرید اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک اس کو خالص توبہ نہ میسر ہو. یعنی توبہ کر کے مرے گا. اللہ اکبر. آپ مریدوں کا اس قدر خیال رکھنے والے, اس قدر خیال رکھنے والے. اللہ اکبر. سیدی غوث اعظم اس دن بھی اپنے مریدوں کے کام آ جائیں گے. یعنی کیوں؟ اللہ اپنے اولیاء اللہ کو یہ شان عطا فرمائے گا, یہ انعام عطا فرمائے گا, یہ عزتیں عطا فرمائے گا. بس دعا کرو اللہ ہمیں اولیاء اللہ کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سیدی غوث اعظم کی 11ویں تو کھائیں, بسم اللہ کھائیں, 2 کھائیں, 4 پلیٹیں کھائیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی سیرت پہ عمل بھی تو کریں. سیدی غوث اعظم سے وہ چھوکے مارنے والے تو پیر نہیں تھے. آپ کی زندگی پڑھ کے دیکھو. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 15 سال تو علم حاصل کیا ہے لیکن 25 سال جو ہے پھر میں نے اس علم کو گڑا ہے. پنجابی میں ایک مثال دیتے ہیں نا, ایک ہوتا ہے علم پڑھنا تو ایک ہوتا ہے علم گڑنا. یعنی پھر آپ نے اپنے باطن کی اصلاح کی. آپ فرماتے تھے کہ میں جب اپنے اساتذہ سے سبق سیکھتا تھا پھر جنگلوں اور بیابانوں میں چلا جاتا تھا. کئی کئی دن تک سیدی غوث اعظم بھوکے بھی رہے, پیاسے بھی رہے, پتے کھانے تک بھی نوبت آئی, لیکن آپ نے کھائے اور علم دین حاصل کیا. کیا کیا؟ اور آج کل پیروں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ علم دین سے تو درکنار. کیا ہے؟ والد صاحب کی سیٹ مل گیا, بیٹھ گیا, مرید ہو گئے, چومنے چامنے والے, کبھی درس نظامی کی طرف علم دین کی طرف آئے ہیں. کیا ہم ایسے پیر کو مانیں گے؟ نہیں, ہم ایسے پیر کو مانیں گے جس کے پاس شریعت کا علم ہو, شریعت کا علم ہو. پہلے علم سیکھے. اور سیدی غوث اعظم وہ پیر ہیں کہ جنہوں نے پہلے علم سیکھا, علم سیکھا اور پھر آگے سکھایا بھی. درس و تدریس پہلے سیکھا اور پھر سکھایا, اس لیے کہ سرکار کی حدیث آپ کے سامنے تھی. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور پھر دوسروں کو سکھائے. سیدی غوث اعظم نے قرآن سیکھا, قرآن کا علم سیکھا اور پھر لوگوں کو سکھایا. حتیٰ کہ 70 ہزار آپ کا مجمع تھا. یعنی لوگ آپ کے یعنی بیان سننے کے لیے آتے تھے. اور 400 تو اللہ کے ولی وہ ایسے ہوتے تھے جن کے ہاتھوں میں کاغذ اور قلم ہوتے تھے کہ ادھر سیدی غوث اعظم کی زبان سے الفاظ جھڑتے تھے کہ وہ اپنی ان کاغذوں میں ان کو ریٹن یعنی اس کو لکھ لیا کرتے تھے. کہ جس کے اجتماع میں اللہ کے اولیاء ہوں اور امام جوزی جیسے جناب والا مرد کلندر بیٹھے ہوں. یہ وہ متقی اور وہ نیک سیرت لوگ تھے جو اللہ رب العالمین نے, اور یہ خاصیت اللہ رب العالمین نے سیدی غوث اعظم کو عطا فرمائی. اور پھر سیدی غوث اعظم کے مریدین آپ کی اسی نسبت کو لے کر, جہاں آپ کے مریدین ہیں اور وہ اس نسبت کو لیتے ہیں کہ آپ اللہ کے ولی ہیں اور ہم ان کے مرید ہیں, لیکن ان کی سیرت پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ درس و تدریس کا سلسلہ آج بھی جاری ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے اندر یہ سلسلہ دیکھا گیا ہے کہ آج بھی ہم جہاں سیدی غوث اعظم کی 11ویں مناتے ہیں, کھاتے ہیں, آپ کی سیرت پہ عمل بھی کرتے ہیں اور آپ کی اس نسبت کا حیا بھی کرتے ہیں کہ جو جب آپ نے دین پر مشکل وقت تھا, ایک آپ کا لقب ہے نا محی الدین, دین کو زندہ کرنے والے, یعنی اس وقت دین پہ اس قدر ظلم ہو رہا تھا, دین سے دوری تھی, لیکن سیدی غوث اعظم آئے, لوگوں کو دین کے قریب کر دیا. آج پھر دین سے دوری ہے اور آپ کی خالصتاً تعلیم جو دعوت اسلامی ہے یہ لوگوں کو پھر دین کے قریب کرنا چاہتی ہے. وہی درس و تدریس کا سلسلہ ہے. الحمدللہ ہزاروں مدارس ہیں, ہزاروں طلباء ہیں جو حفظ و ناظرہ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, علماء بن رہے ہیں. تو ظاہری بات ہے جب اتنے علماء اور طلباء علم حاصل کر رہے ہیں اور وہ بھی فی سبیل اللہ, کوئی فیس نہیں الحمدللہ ہمارے مدارس میں, لیکن ہم الحمدللہ آپ کے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں, عالم دین بناتے ہیں, آگے جا کر وہ مفتی اسلام بنتے ہیں, ان کے اندر وہ علم دین کی چمک رونما ہوتی ہے. تو یہ کیسے ہوتی ہے؟ یہ آپ لوگوں کے تعاون سے ہوتی ہے. آپ لوگ تعاون کرتے ہیں تو یہ علماء جو ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں. الحمدللہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ کل علماء کی سیاہی کو شہیدوں کے خون سے تولا جائے گا اور علماء کی سیاہی جو ہے وہ غالب آ جائے گی.
اس دن بھی علماء نے ہی کام آنا ہے، جنت میں بھی ہمیں علماء کا ہی سہارا ہے. سبحان اللہ. یعنی لوگ علماء ہی کے پاس آئیں گے کہ آپ ہمیں بتائیں ہم اپنے رب سے کیا مانگیں. تو یار آج اگر علماء بنانے ہیں یا جو بن رہے ہیں آپ ان کے ساتھ تعاون کریں، انشاءاللہ یہ تعاون اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول ہوگا اور آپ کا یہ دیا ہوا پیسہ ضائع نہیں جائے گا. اس لمحے میں دعوت اسلامی ایک جو ہر سال بھر ٹیلی تھون کا سلسلہ کرتی ہے، اپنے جامعات کے لیے ایک تعاون کی اپیل کرتی ہے آپ لوگوں سے. آپ اس میں ضرور سے تعاون فرمائیں. اللہ رب العالمین آپ کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے، آپ کے جان مال عزت کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ.